अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं क्लास का हिस्सा गज़ल में से जो गज़ल है मिर्ज़ा खान दाग, उसी गज़ल नंबर 1 उसको हम शॉर्टली इसकी तशरीह करेंगे, क्योंकि आपको पता है वीडियो ज़रा शॉर्ट करनी होती है, इसलिए स्टूडेंट्स हम ज़रा शॉर्टकट तरीके से उसको पूरा करेंगे, फटाफट करने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़े टाइम में ज़्यादा आपको समझ आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब लाजमी किया करें, कमेंट किया करें, ठीक है, हौसला अफजाई के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसका मिर्ज़ा खान जो दाग हैं इनका तारुफ पढ़ लेते हैं। दाग दहलवी को दबरस्तान दिल्ली के आखिरी शायर होने का फख्र हासिल है। इनका असल मैदान गज़ल गोई है। इनका असल मैदान जो था वो गज़ल गोई था और उर्दू गज़ल के दौरे आखिर के बड़े शायर तस्लीम किए गए हैं और इनकी गज़ल में रवायती मौज़ूआत ज़ुबान और बयान के हुस्न के साथ मिलते हैं। मुगलिया दौर के आखिर में दाग की गज़ल गोई का डंका बजता था। उनके गज़ल में मज़मून हैयत किसी एतबार से कोई नई बात नहीं, ताहम उर्दू शायरी में दाग को एक मुनफिद मुकाम हासिल है। ज़ुबान और बयान की सफाई और इजहार का सलीका उनकी नुमाया ख़ुसूसियत है। इंतहाई सादा होती है। इन्होंने बयान की बरजस्तगी और कादर कलामी यानी कलाम को चार चांद लगा देती है। इनकी पूरी शायरी में ऐशो निशात और खुशी और मुसर्रत की शायरी है। ज़ुबान बयान और दिगो साफ कलाम की वजह से दाग दहलवी अपनी मिसाल आप हैं। दाग जुबान के मोहताज नहीं, जुबान उनकी मोहताज है। उन्हें कोई शेर आपको अच्छा लगे या बुरा, इस शेर की जुबान जरूर आपको लुत्फ अंदोज करेगी, ठीक है, लुत्फ देगी। तो इनकी जो तारीख पैदाइश है वो 1831 है और तारीख वफात जो है वो 1905 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला शेर पढ़ लेते हैं कि फिर राह से वो यहाँ आते आते, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। ठीक है, पहला शेर है ये, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तो कहाँ आते आते। तो इसकी जो मीनिंग है वो पहले हम समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग जो है वो क्या है। वो महबूब यहाँ आते आते वापस पलट गया, ए मौत आते आते तू कहाँ मर गई। ठीक है, इसका जो है वो, इसको अगर हम आसान लफ्जों में देखें तो इसका ये मतलब बनेगा। ठीक है, मुश्किल अल्फाज को लिख लीजिएगा। फिर राह से लौट गए, वापस चले गए, अजल कहते हैं मौत को। स्टूडेंट्स, तशरीह जो है महबूब का आम तौर पर तो आशिक के हाँ नहीं आता, इसलिए कि इसकी तबीयत में जो बेपरवाही और बेनियाजी है वो उसे अपने चाहने वाले तक पहुंचने से रोकती है। दूसरी बात यह है कि आशिक उसका मोहताज है, वो उसका मोहताज नहीं। उसे अपने हुस्न पर इस कदर गुरूर है कि वो आशिक उसका मोहताज नहीं। आशिक अपनी सारी जिंदगी उसी इंतजार में गुजार देता है कि कभी तो महबूब उसी की तरफ तवज्जो करेगा, कभी तो उसके पास आएगा या कम से कम उसे ही अपने पास बुलाएगा। इस शेर में सूरत हाल कुछ ये है कि महबूब का दिल कुछ नरम हुआ और उसने आशिक के पास जाने का इरादा किया, उसकी तरफ चल भी पड़ा, मगर रास्ते में वो किसी वजह से वापस लौट गया या पलट गया। ये वजह कोई भी हो सकती है जो कि शायर ने बयान नहीं की। जाहिर है ये महबूब की रवायती बेहसी और सख्तपन है और लापरवाही है और बेपरवाही है कि जिसकी वजह से वो अपने आशिक सादिक तक पहुंचने से पहले ही लौट गया है। अब शायद ये सूरत हाल उसके लिए तो कितनी गंभीर ना हो, मगर आशिक के लिए ये जिंदगी और मौत का मामला है। चुनाचे अब ये मजीद जिंदा नहीं रहना चाहता और मौत को आने की दावत देते हुए कहता है, महबूब तू मेरे हाँ नहीं आ सका, ए मौत तू ही आ जा, तू आते आते कहाँ मर गई है, तू आ जाए तो कम अज कम इस संगीन सूरत हाल से मेरी जान छूट सके। यानी कि वो कहता है कि अगर मेरा महबूब जो है वो नहीं आ सका तो इससे बेहतर ये है कि मुझे मौत आ जाए, ताकि इस संगीन सूरत हाल में, इस दर्दो आलाम में, इस बुरे हाल में, इस अशर नशर की जिंदगी में, इस गमो आलाम की जिंदगी में, इस दर्द भरी
دنیا میں، کیونکہ جہاں پہ اس کا محبوب نہ ہو اس کے لیے وہ درد بھری زندگی اور درد بھرے لمحات ہی ہو۔ تو دوسرا شعر جو ہے وہ ہے، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں ہم ذرا شارٹلی۔ یہ اس کا میننگ دیکھ لیں، نہ جانا اس بات کا خیال نہیں کیا، ٹھیک ہے، نہ جانا نہ سمجھا علم نہ ہو سکا، دنیا سے جاتا ہے یعنی کہ مر رہا ہے، مہرباں کہتے ہیں محبوب کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر ہم اس کے سمجھنے کی کوشش کریں شعر کو، تو وہ کہتا ہے کہ اے مہربان یعنی کہ اے محبوب، تم نے یہ نہ سمجھا کہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ تو اس کو ذرا تشریح پر پڑھ لیتے ہیں، شارٹ کٹ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو۔ تو شاعر جو ہے وہ اس شعر کے اندر محبوب کی سنگ دلی اور بے نیازی کی ایک صورتحال ہم نے یہ دیکھی ہے کہ وہ اپنے عاشق کے پاس آتے آتے واپس پلٹ جاتا ہے۔ پچھلے شعر میں تو ہم نے یہ دیکھا تھا نا، واپس پلٹ جاتا ہے، اور یہ محبوب کا معمول ہے۔ اگر کبھی وہ آنے کا وعدہ کر بھی لے تو بھی اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ وعدہ کرنے کے بعد اس سے پھر جاتا ہے، اور اگر کبھی آ بھی جائے تو وقت کے بعد، یعنی کہ جب کہ عاشق اس کا انتظار کرتے کرتے اگلی دنیا کو سدھار چکا ہوتا ہے، یعنی کہ اگلی دنیا میں چلا جا چکا ہوتا ہے۔ وہ ایک غالب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ کیوں کر امید وفا سے ہو تسلی دل کو، فکر ہے یہ کہ وہ وعدے سے پشیماں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک میر تقی میر کا شعر بھی مجھے یاد آ گیا کہ دم آخر ہی کیا نہ آنا تھا، دم آخر ہی کیا نہ آنا تھا، اور بھی وقت تھے بہانے کے۔ تو اس شعر میں داغ کو بھی یہی شکوہ ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ان کی خواہش کے آخری وقت میں ان کا محبوب ان کے پاس ہو، مگر بدقسمتی سے محبوب آتا تو ہے، مگر اس قدر تاخیر کے ساتھ کہ عاشق انتظار کرتے کرتے موت کی آغوش میں ہی چلا گیا، یعنی کہ ایسا انتظار کروایا اس نے کہ آخر کار اس کی جو موت ہے وہ واقع ہو گئی، یعنی کہ اس قدر لیٹ آیا کہ جو عاشق ہے وہ انتظار کرتے کرتے دوسرے جہان تک جا پہنچا، ٹھیک ہے۔ اس کی انتظار کی بس ہو گئی، اس کی تکلیف، وہ اپنی تکلیفوں کا، دوری کی تکلیفوں کا ایک عاشق اپنی دوری جو ہے، فراق جو ہے، اس کا درد کا جو ہے شدت برداشت نہ کر سکا، اور جو مہربان تھا، جو محبوب تھا، وہ آتے آتے اس قدر لیٹ ہو گیا کہ اس کی وفات ہو گئی۔ چلیں اس کے بعد اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو، وہی وہ رہ گئی درمیاں آتے آتے۔ سنانے کے قابل تھی جو بات ان کو، وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے۔ تو اس شعر میں کوئی مشکل لفظ ایسا نہیں ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بات انہیں محبوب کو سنانے کے قابل تھی شاعر کے لیے، وہی گفتگو کے درمیان آتے آتے رہ گئی، ٹھیک ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بات ہی نہیں آئی، وہ رہ گئی۔ اردو شاعری کا ویسے محبوب ایسی شخصیت ہے جو اپنی بعض خوبیوں کی وجہ سے انوکھی، ٹھیک ہے، انوکھی، نرالی اور اپنی طرز کی واحد شخصیت ہے۔ اس کے کردار کی بے نیازی ایک الگ چیز ہے، بے پرواہی، سنگ دلی اور بے رخی عام طور پر عاشقوں کو اس کے لطف و کرم اور نوازش و عنایات سے محروم ہی رکھتی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس۔ یعنی کہ اس کی بے نیازی جو ہوتی ہے، ایک محبوب کی بے پرواہی جو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس کو دکھی رکھتی ہے، اسے ظلمات میں رکھتی ہے، درد و گداز میں رکھتی ہے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کہہ بھی سکتا ہے، لیکن مگر محبوب کی طبیعت کا یہ رخ انہیں اپنے دل کی بات کہنے سے روکتا رہتا ہے۔ پھر محبوب کے حسن و جمال کا روب ہی اس قدر زیادہ ہے کہ یہ لوگ اپنی تمام در کوششوں کے باوجود اپنے دل کی بات جو وہ محبوب سے کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں پاتے، اور یہی محرومی اور مجبوری ساری زندگی ان کے دل اور محبوب کے دل کے درمیان رکاوٹ بنی رہتی ہے۔ ویسے اس شعر میں داغ جو ہیں وہ محبوب سے ملاقات کا شرف تو حاصل کر چکے ہیں، یعنی کہ ملاقات تو ہو چکی ہے اپنے محبوب سے، ٹھیک ہے فرینڈس، مگر
عاشق کی ازلی اور ابدی محرومی یہاں بھی قائم ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے مگر باوجہ سنانے قابل بات اسے سنا نہیں سکتے۔ محبوب اس قدر چلاک اور ہوشیار ہے کہ وہ عاشق کے دل کی بات اس کی زبان تک آنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ ان کے دل کی بات دل ہی میں رہ جاتی ہے، وہ بات سنا نہیں پاتے، اس لیے وہ اس کا جو درد ہے وہ ابھی تک قائم ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈس، یہ 3 اشعار کی تشریح ہوگی۔ اس کے بعد ہم چوتھا شعر پڑھتے ہیں۔ چوتھا شعر پڑھتے ہیں فرینڈس۔ شاعر کہتا ہے داغ کہ میرے آشیاں کے تو تھے 4 تنکے، میری آشیاں کے تو تھے 4 تنکے، چمن اڑ گیا آندھیاں آتے آتے۔ چمن میں نے باغ، گھر بھی کہہ سکتے ہیں، آندھیاں میں نے طوفان، گھونسلہ۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر کا جو میننگ بنے گا وہ یہ کہ میرے گھونسلے کے تو 4 تنکے ہی تھے، آندھیاں آئیں تو انہوں نے پورا باغ ہی اجاڑ دیا ہے۔ یعنی کہ آشیاں کہتے ہیں گھونسلہ، رہنے کا ٹھکانہ، گھر وغیرہ، اپنا گھر۔ چمن جو ہے وہ باغ ہے، اڑ گیا، تباہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہندوستان میں انگریزوں کے قبضے کے بعد یہاں جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا، اس نے نہ صرف حکومتیں اور حکمرانوں کو متاثر کیا بلکہ عام آدمی بھی اس کی لپیٹ میں آئے۔ وسیع پیمانے پر انگریزوں نے قتل و غارت اور لوٹ مار نے عام لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ جائیدادیں لٹ گئیں، گھر بار برباد ہو گئے، لوگ اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے سرگرداں ہوئے۔ ٹھیک ہے، داغ کا تعلق بھی قلعہ معلیٰ سے تھا، یہ بھی اس انقلاب کی زد میں آئے، مگر وہ تو ایک چھوٹے درجے کے انسان تھے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ میرا گھونسلہ تو چند تنکوں پر مشتمل تھا۔ وہ کہتا میں تو ایک غریب انسان تھا، چند تنکوں سے بنا ہوا تھا۔ آندھی جو آئی نا، اس نے تو پورا باغ ہندوستان ہی اجاڑ دیا، یعنی کہ پورا باغ اجاڑ دیا، ہندوستان ہی اجاڑ دیا۔ آندھی کے سامنے کسی پرندے کا معمولی گھونسلہ کہاں تک بچ سکتا ہے؟ وہ کہتا میرا جو گھونسلہ تھا، میرا گھر جو تھا، وہ کہاں بچ پاتا، چھوٹا سا ایک آشیانہ، چھوٹا سا گھر تھا۔ یہاں تو جب طوفان آیا تو اس نے سارا گھر ہی اجاڑ کے رکھ دیا، سارا ملک جو تھا وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ اس شعر میں وہ اپنے جو حالات ہیں ملک کے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب آخری شعر ہے کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ ٹھیک ہے، یہ مقطع ہے، آخری شعر ہے اس غزل کا۔ ٹھیک ہے، داغ اردو زبان کے استاد شاعر تھے، بہت بڑے استاد شاعر تھے، اور زبان کے اعتبار سے داغ کی شاعری ایک وسیع مرتبہ رکھتی ہے۔ اس شاعر میں وہ اپنی زبان دانی اور استادی کا اظہار بڑے فخرانہ انداز میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے دشمنوں سے کہہ دو کہ اردو زبان سیکھنا، اس پر مہارت حاصل کرنا اور اس پر اپنی استادی کا سکہ منوانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اردو زبان اتنی آسانی سے نہیں سیکھی جا سکتی، اتنی آسانی سے اس پر عبور حاصل نہیں ہوتا، اتنی آسانی سے نہیں سیکھی جا سکتی۔ اس لیے اپنے تمام طاقت بروئے کار لانا پڑے گی، بہت کوشش اور بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، پھر جا کے اردو آئے گی، پورا جسم کا عرق نکل جائے گا، اس میں مہارت کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے پھر۔ اور ہر شعر یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا، ہر شاعر جو ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے زبان آتی ہے، یہ مقام بڑی محنت اور ریاضت کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اردو زبان آتے آتے ہی آتی ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈس، اردو زبان وہ کہتا ہے آتے آتے ہی آتی ہے، مطلب محنت و مشقت کے باوجود، بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود، بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ مشقت ریاضت کے بعد جا کے ہی اردو زبان جو ہے وہ سیکھی جا سکتی ہے، اس پہ اسے اپنا لوہا جو ہے وہ بنوایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو وہ کہتا ہے اسی شعر میں، ٹھیک ہے، یہ ایک مقطع ہے، اس میں اب اس نے اپنا جو ہے تخلص استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ غزل جو ہے وہ ہماری پوری ہوئی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔